अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जो हमारी वीडियो है वो क्लास दाम नई किताब 2026-27 के हवाले से है, और ये हमारी सिलेबस के हवाले से हमारी चौथी नज़म है। इस वीडियो में पहले दो बंद जो हैं उनकी तशरीह करेंगे। ये जो बंद है ये मसदस शक्ल में है, और पिछली नज़म थी हमारी वो मुखम्मस थी। मुखम्मस जो है उसमें जो एक बंद होता है उसके मिसरों की तादाद जो है वो 5 होती है, और मुसद्दस में जो है मिसरों की तादाद जो है वो 6 होती है। तो अजीज़ तुलबा, बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह से पहले हम कुछ इस नज़म के बारे में देखते हैं कि नमूद सुबह से क्या मुराद है। नमूद सुबह का बुनियादी मकसद जो है वो सुबह का ज़हर होना है, दिन का निकलना या तलुए आफ्ताब। ये फ़ारसी का मुरक्कब है नमूद सुबह, जिसमें नमूद का मतलब ज़हर होना और सुबह का मतलब जो है वो दिन का आगाज़ है। इस इस्तिलाह का ताल्लुक रात के अंधेरे के ख़ात्मे और उजाले की शुरुआत से है। तो अज़ीज़ तलबा, ये नज़म नमूद सुबह मीर बबर अली अनीस ने लिखी है। ये शायर है, इसका मीर बबर अली अनीस है। ये बेसिकली जो है मरसिया निगार है, और इसमें जो शायर मीर बबर अली अनीस हैं उन्होंने बेसिकली मैदान करबला जो है उसके मैदान की मंजरकशी की है। और हम इस तशरीह में एक तो इस हवाले से तशरीह करेंगे जो मिसरे में लिखा है, और उसके साथ साथ क्योंकि जिस मकसद के लिए शायर ने इस नज़म को लिखा है तो वो मैदान करबला की वो जो सुबह थी वो उसको हम इसके दरमियान लेके आएंगे। तो अजीज तुलबा, बंद नंबर पहला जो है हम शुरू करते हैं। तय कर चुका जो मंजिल शब कारवान सुबह, होने लगा उफक से हवीदाए निशान सुबह, गर्दों से कूच करने लगे अख्तरान सुबह, हर सू हुई बुलंद सदाए आज़ान सुबह, पिन्हा नज़र से रूए शब तार हो गया, आलम तमाम मतलाए अनवार हो गया। तो अज़ीज़ तुलबा, ये मुसद्दस शक्ल का ये बंद, मतलब कि 6 मिसरों का ये बंद, इसकी तशरीह और इसके उन्वान की तरफ जाने से और मफहूम की जानिब जानिब के पहले हम इसके अल्फाज मैनी देख लेते हैं। मंजिल शब, ये लिखा हुआ है रात की मंजिल। कारवान सुबह, सुबह का काफला। उफक, उफक वो जगह जहाँ आसमान और ज़मीन आपस में मिलते हैं, या आसमान का किनारा जो ज़मीन से मिला हुआ दिखाई देता है उफक कहलाता है। हवीदा जो है नमदार होता है। हर सू, हर जगह। पिन्हा, ये पिन्हा यहाँ पे लिखा हुआ है। पिन्हा का मतलब जो है वो छुपा हुआ है। रूए शबेतार, रूए शबेतार अंधेरी रात का चेहरा, आलम तमाम सारी दुनिया, मतलाए अनवार रोशनी का सरचश्मा। तो अजीज तुलबा, ये मुसद्दस बंद के अल्फाज में नहीं थे। आप इसके उन्वान की जानिब आते हैं। तो अजीज तुलबा, उन्वान अमूद सुबह है। शायर का नाम मीर बबर अली अनीस है। माखर जो है वो मिरासी अनीस है। और इसके मफहूम देखते हैं अजीज तुलबा। बड़ी ही खूबसूरत नज़म जो कि हमें मैदान करबला की वो सुबह का याद दिलाती है, जो सुबह नमोदार होती है, और उसके बाद मैदान करबला का जो हालात होते हैं, जो वाक़यात है, वो इस नज़म में हमें शायर ने बंद करके दिए हैं। इस बंद में मीर बबर अली अनीस ने वाक़ई करबला की सुबह का मंजर नहायत मौसर अंदाज में पेश किया। रात ख़त्म हो चुकी है और सुबह नमूदार हो रही है। उफ़क़ पर रोशनी फैल रही है, सितारे ग़ुरूब हो रहे हैं, और हर तरफ अज़ान फजर की आवाज़ गूंज रही है।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اور آپ کی رفقا نماز فجر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اس بابرکت صبح کے بعد حق و باطل کا عظیم مارکا برپا ہونا ہے۔ شاعر نہایت ہی خوبصورتی سے منظر کشی پیش کر رہا ہے اس نظم میں، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میدان کربلا میں جو جو صبح کے ٹائم ہوا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ حالانکہ تشریح جو اس کی بنتی ہے، جو عام تشریح ہے وہ تشریح کچھ اور طریقے سے ہے، لیکن عزیز طلبہ اگر آپ اس کو اس ٹچ میں تشریح دیں گے جس میں میدان کربلا جو واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا شاعر، وہ اگر اس میں بیان کریں گے تو اس میں یہ جو شاعری ہے اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ تو یہ عزیز طلبہ نہایت ہی خوبصورت اور چھوٹا سا مفہوم تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے مسدس جو بند ہے اس کے پہلے مصرے کی تشریح کریں گے۔ تو پہلا مصرع ہے ہمارے پاس، طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح۔ عزیز طلبہ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ صبح کا قافلہ جو رات کی منزل کی جانب رواں دواں تھا اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے، یعنی سورج، روشنی، صبح کی ٹھنڈی ہوا وغیرہ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ اب صبح ہونے لگی ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کربلا کی رات ختم ہو چکی ہے اور صبح کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھی پوری رات عبادت اور دعا میں مصروف رہے۔ اب وہ حق کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مصرع نمبر 2 ہے ہمارا، ہونے لگا افق سے عویدہ نشان صبح۔ تشریح، صبح کے طلوع آفتاب سے پہلے آسمان پر ایک سرخی سی چھا جاتی ہے جو آمد صبح کا اعلان ہوتا ہے۔ افق سے یہ سرخی نمایاں ہونے لگتی ہے اور رات کا گلزار اجڑ گیا ہے۔ افق پر صبح کی کرنیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ بابرکت صبح ہے جس میں حضرت امام حسین نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی عظیم قربانی پیش کرنے کا عزم کیا۔ قدرت بھی اس عظیم واقعے کی گواہ بن رہی ہے۔ عزیز طلبہ کس طرح خوبصورت انداز کی یہ تشریح ہے جس میں واقعہ کربلا کی ایک ایک چیز جو صبح کو ہوئی وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح۔ اختران جو ہے وہ یہ ستاروں کو کہتے ہیں اور گردوں جو ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ مصرے کی تشریح کرتے ہیں، صبح کی روشنی پھیلتے ہی ستارے غائب ہونے لگے۔ یہ منظر ایک اس بات کی علامت ہے کہ اب حق و باطل کے فیصلے کا وقت قریب آ پہنچا اور حضرت امام حسین اپنے عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے میدان کربلا میں موجود ہیں۔ آرزو ہوئی بلند صدائے اذان صبح۔ تو عزیز طلبہ اس کی تشریح کرتے ہیں، شاعر صبح کے وقت کی روحانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کے وقت ایک نشانی اذان فجر ہے۔ جب افق کی سرخی ظاہر ہوئی، ستارے رخصت ہوئے تو ہر طرف صبح کی اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی، جو سن کر اطاعت گزار اور خدا کے نیک بندے عبادت کے لیے مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ چرند پرند، پہاڑ، دریا، سمندر، وادی، کوہسار، ہر چیز خدا کی حمد اور تسبیح بیان کرنے لگتی ہے۔ یہاں پہ پھر خوبصورتی سے بیان کی، شاعر کہتا ہے کہ کربلا کی زمین پر اذان فجر بلند ہوتی ہے۔ حضرت امام اور اس کے جانثار جو ان کے ساتھی ہیں نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہوئے۔ اس سے ان کی خدا پر کامل ایمان اور عبادت گزاری ظاہر ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک شعر ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ، شاعر کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارا مصرع نمبر 5 تشریح، صبح کی روشنی پھیلنے سے اندھیری رات ختم ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح کی روشنی پھیلنے سے اندھیری رات ختم ہو گئی۔ جس طرح
رات کا اندھیرا مٹ گیا، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی سے باطل کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹ گیا اور حق کا سورج روشن ہو گیا۔ ہمارا یہ مصرع نمبر آخری، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ عالم تمام ساری دنیا کو کہتے ہیں، اور مطلع انوار جو ہے روشنی کا سرچشمہ۔ شاعر طلوع آفتاب کا منظر نہایت خوبصورت تشبیہ سے بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رات کا گہرا سیاہ چہرہ ہے، اور جیسے ہی آفتاب طلوع ہونے لگا رات کا وہ سیاہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ صبح کے وقت آفتاب افق سے ابھرتا ہے اور ہر چیز کو نور کر دیتا ہے۔ صبح کے اجالے سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ اسی طرح حضرت امام حسین کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی، حق اور صداقت کی روشنی ہمیشہ کے لیے پھیلا دی۔ اسی لحاظ سے ایک شعر ایڈ کرتے ہیں، سورج نے چمک دکھائی صبح آئی ہے، ہر گوشہ چمن میں بہار آئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح جو ہے ہمارا بند نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے، اور بند نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بند نمبر 2 ہے ہمارا نظم نمود صبح، اور یہ لکھی ہے میر بابر علی انیس نے، 10ویں جماعت کی۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب، اور نقاب شب جو ہے رات کا پردہ کہتے ہیں۔ خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب، در کھل گیا سحر کا ہوا بند باب شب۔ باب شب جو ہے رات کا دروازہ، مطلب رات ختم ہو گئی۔ انجم ستارے کو کہتے ہیں۔ انجم کی فرد فرد سے لے کر حساب شب، حساب شب جو ہے وہ رات کا حساب۔ دفتر کشائے صبح نے الٹی کتاب شب، دفتر کشائے صبح، صبح کا کھلا ہوا دفتر۔ گردوں پہ رنگ چہرہ مہتاب افق ہوا، سلطان غرب و مشرق کا نظم و نقص ہوا۔ سلطان غرب و مشرق مطلب مشرق اور مغرب کا سلطان، سلطان کہتے ہیں سورج کو۔ تو عزیز طلبہ، الفاظ میں نے سائڈ پہ لکھے ہیں، ویسے میں نے آپ کو بتا بھی دیے ہیں۔ خورشید جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں، باب شب رات کا دروازہ، انجم ستارے کو، دفتر کشائے صبح صبح کا کھلا ہوا دفتر، گردوں جو ہے وہ آسمان کو کہتے ہیں، چہرہ مہتاب یہ جو ہے چاند کے چہرے کا رنگ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور سلطان غرب و مشرق، مشرق اور مغرب کا سلطان مطلب سورج۔ طلبہ، یہ مسدس بند ہے۔ پہلے مصرے کی تشریح کرنے سے پہلے اس کا جو ہے عنوان دیکھتے ہیں۔ عنوان ہے نمود صبح، اور شاعر جو ہے جس نے لکھا ہے وہ ہے میر بابر علی انیس۔ تو عزیز طلبہ، تشریح پر جانے سے پہلے، کیونکہ ہم ہر مصرے کی علیحدہ علیحدہ تشریح کرتے ہیں، تو تشریح پر جانے سے پہلے جو ہے ہم اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ مفہوم میں مطلب اس جو مسدس بند ہے اس میں شاعر بیسیکلی کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو مفہوم ہے اس بند کا، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ میدان کربلا کی صبح انتہائی حسین انداز میں حق اور باطل کے اس مارکے کا آغاز کر رہی تھی۔ یہ شاعر جو ہے اس طرح شروع کرتا ہے، صبح کا آغاز سورج کے رات کے چہرے سے پردہ اٹھانے کے بعد ہوا، یہ شاعر کہتا ہے۔ اس بند میں شاعر نے واقعہ کربلا کی صبح کا منظر نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا، کیونکہ یہ نظم جو ہے کربلا کا میدان جو ہے اس پہ جو صبح نمودار ہوئی اس کے بارے میں ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوا تو رات ختم ہو گئی اور ہر طرف جو ہے روشنی پھیل جاتی ہے، ستارے غروب ہو جاتے ہیں، صبح کا اجالا پوری فضا کو منور کر دیتا ہے۔ وہ تاریخی صبح ہے جس میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے جانثار اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں حق و باطل کے فیصلے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ قدرت کا ہر منظر اس عظیم قربانی کا گواہ بن رہا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو میدان کربلا کا واقعہ ہے، یہ اگر ساتھ ساتھ ہر مصرے میں بیان کرتے جائیں گے تشریح کے دوران تو یہ ایک اچھا امپیکٹ ہے اور آپ کو یہ یاد بھی اچھے طریقے سے رہ جائے گا۔ خورشید سورج مطلب خورشید نے جو
رخ سے اٹھائی نقاب شب، شاعر کہتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوا تو رات کا پردہ ہٹ گیا اور روشنی پھیل گئی۔ یہ وہ مبارک صبح تھی جس میں حضرت امام حسین نے کہ اللہ کی رضا کے لیے عظیم قربانی پیش کرنے والے ہیں۔ قدرت بھی اس عظیم واقعے کا استقبال کر رہی ہے۔ ایک شعر بھی ایڈ کرتے ہیں، یہ صبح نور یہ زندگی کا سما، جس میں ہے ہر طرف زندگی کا جہاں۔ مصرع نمبر 2 ہے ہمارے بند نمبر 2 کا، در کھل گیا سحر کا، ہوا بند باب شب۔ شاعر تشریح کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ صبح کا دروازہ کھل گیا، رات کا باب بند ہو گیا، اندھیرا ختم ہو گیا، اندھیرا ختم ہو کر روشنی میں بدل گیا۔ اسی طرح حق کا وقت آ پہنچا اور حضرت امام حسین باطل کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ جی طلبہ دیکھتے جائیں، آپ خلاصے سے بھی دیکھیں گے اور یہ بھی تشریح دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی فرق محسوس ہوگا۔ تو اس تشریح کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، جتنا آپ تشریح عموماً جو ہے جو لائق اور اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور جن کو وقت کی قدر ہوتی ہے آر کی تشریح، وہ سب سے آخر میں کرتے ہیں، کیونکہ جتنا بھی وقت ہوتا ہے وہ اس پہ لگا دیتے ہیں شاعری کی تشریح پہ، کیونکہ جتنی زیادہ تشریح آپ کریں گے اور جتنے مناسب طریقے سے کریں گے اتنا ہی مطلب ایگزامینر جو چیک کرنے والا ہے پیپر اس پہ اچھا امپیکٹ کرے گا۔ اور اس میں کوٹیشن جو ہے شاعری کی ضرور ڈالا کریں، تاکہ جس انداز میں تشریح کر رہا ہے اس کے ریلیٹڈ جب شاعری اس میں آتی ہے تو وہ خوبصورت انداز اسلوب بن جاتا ہے۔ تو تیسرا جو ہمارا مصرع ہے وہ ہے، انجم کی فرد فرض سے لے کر حساب شب۔ تشریح بالکل چھوٹی چھوٹی تشریح کی ہے، 2 لائنوں کی۔ صبح نمودار ہوتے ہی آسمان کے تمام ستارے غائب ہونے لگے، گویا رات کی ہر نشانی ختم ہو گئی۔ شاعر اس منظر کے ذریعے بتاتا ہے کہ اب ایک نئے اور فیصلہ کن دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ دفتر کشائے صبح نے الٹی کتاب شب۔ تشریح، صبح نے آ کر رات کی پوری داستان ختم کر اور روشنی کا نیا باب کھل گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت امام حسین کی قربانی سے حق کا نیا دور شروع ہونے والا ہے اور باطل کا انجام قریب تھا۔ مناسب اس کے حوالے سے شعر انٹر کرتے ہیں، پڑتا ہے اور گمسان کا رنگ، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ رات کا اندھیرا ہے، میں نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے، جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور جو اس حق کا ساتھ نہیں دینا چاہتا وہ چپکے سے جہاں سے نکل جائے۔ تو یہ شعر اس حوالے سے ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے انداز سے اس شاعری کو انجام دیا گیا ہے اس نظم میں میر بابر علی انیس کی جانب سے، اور اسی ہی انداز میں میں نے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کا انداز بیاں تھا۔ گردوں پہ رنگ چہرہ مہتاب ہوا، کی روشنی پھیلنے سے چاند کا چہرہ زرد اور بے نور ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن پوری طرح طلوع ہو چکا ہے، تاکہ یہ صبح تاریخ کی عظیم ترین صبح ثابت ہونے والی ہے۔ سلطان غرب و مشرق کا نظم و نسق ہوا۔ سلطان سورج کو کہتے ہیں، غرب و مشرق وہ مشرق اور مغرب، مطلب کہ مشرق اور مغرب کا سورج۔ شاعر تشریح کرتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ سورج کے طلوع ہوتے ہی مشرق اور مغرب میں زندگی کا نظام دوبارہ قائم ہو گیا۔ اسی صبح حضرت امام حسین نے اپنے عظیم کردار سے اسلام کو نئی زندگی عطا کی اور حق کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کیا۔ اسی تشریح کے حوالے سے ایک شعر، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج اگر اسلام کا نام زندہ ہے، جس نے قربانی دی، جس کا نام آج بھی زندہ ہے، وہ ہے حضرت امام حسین۔ تو عزیز طلبہ یہ ہماری نظم چوتھی کی تشریح ہم نے کی، پہلے 2 بند کی جو مصدق بند تھے، بند میں شعر مصرے تھے، تو ٹوٹل ملا کے ہم نے 12 مصروں کی تشریح کی ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ جس انداز میں نے تشریح کی ہے اور اس میں واقعہ کربلا جو کہ میر بابر علی انیس جو ہے
بیسیکلی نظم لکھتا ہے میدان کربلا کی صبح کو جو چیزیں ہوئی اس پہ، تو اس کو ساتھ ساتھ رکھا ہم نے اس نظم کی تشریح میں۔ تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو یہ تشریح پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ تشریح پسند آئی اور آسان لگی ہے تو ہمیں ضرور آپ جو ہے کامنٹ میں بتایا کریں، ٹائپ بھی کریں اور لائک بھی کریں، جس سے عزیز طلبہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم اور بہتر انداز میں کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے ویڈیو بنانے کی۔ تو عزیز طلبہ ابھی کی ویڈیو یہاں تک تھی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔